बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वाक़या 9 मई का है और 9 मई को वाक़े को मैं आपके साथ अब जो शेयर कर रहा हूँ, गैप बहुत ज़्यादा है कि जून आज 1 जून है ना जी, 1 जून है। 1 जून है और ये तकरीबन आप समझें कि मैं 21 दिन बाद ऑलमोस्ट या 20-21 दिन के बाद ये ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ख़बर आई होना है। और ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि इमरान खान साहब 9 मई को नैब की हिरासत में कर क्या रहे थे और नैब वाले इमरान खान साहब के साथ क्या कर रहे थे। और इमरान खान साहब वो जासूसी के लिए जो कैमरे लगाए होते हैं जिनको सीसीटीवी कहा जाता है, क्लोज सर्किट कैमरा इस तरह करके होता है टेलीविजन, पता नहीं क्या सीसीटीवी की हिंदी है सर, यही होती है ना। प्रोड्यूसर साहब को लोग पूछे है, मैं नुक्कड़ से बैठे हैं। अच्छा, तो उसमें वो देख के कैमरे की तरफ देख के वो नहीं होता कि कैमरा आपको पता चल जाता कि ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा उन्होंने पकड़ लिया, मेरा ख्याल है कि बड़ा ओपन भी लगा होगा। तो उसमें देख के वो किन को मुखातिब करके क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे पीछे की, और फिर वो किसको दिल की तकलीफ हुई, इमरान खान साहब को देखते ही किसकी तबीयत ख़राब हुई, ये इन्फॉर्मेशन है। और इमरान खान साहब जो हैं वो किन हवाओं में 9 मई को उड़ रहे थे और क्यों उड़ रहे थे ये, और अब उनके क्या हालात हैं, ये जो है सारी खबर है। और इस खबर को मैंने 2-3 जगह से काउंटर चेक किया है और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो, और ये मैं आपको बताऊंगा कि जो इन्फॉर्मेशन किस इन्फॉर्मेशन को किस तरह काउंटर चेक किया गया और किस किस इन्फॉर्मेशन की कोई तरदीद आई और कितनी का आई। तो सर होता ये है कि 9 मई को आपको पता है कि इमरान खान साहब यूं बैठे हुए थे अनके लगा के और रेंजर्स वाले वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने वो मनाजर देखे हों तो वो बड़ा कूल एंड कॉम स्टाइल था उनका। क्यों था, अब ये बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। और 9 मई को इस्लामाबाद जाने से कबल उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, अगर गिरफ्तारी है, वारंट है, मुझे दें, मैं खुद गिरफ्तारी दे दूंगा, मुझे पकड़ेंगे तो फिर इसका लोग सड़कों के ऊपर आएंगे, हो सकता है आ जाए, इस तरह करके उन्होंने बात की। उन्होंने पूरी की पूरी प्लानिंग की हुई थी, जो अब चीज़ें साबित हो रही हैं। और जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, जो लॉ फोर्सिंग एजेंसीज़ है, उनके पास इस तरह के बेशुमार शवाहिद आ चुके हैं, यानी उनको पता था। और फिर वो जो 9 मई को जो रिकॉर्डिंग चल रही थी हमारे मुराद सईद साहब की, कि वो कह रहे थे कि जी कि आपको जो जगह दिखाई गई हैं वहाँ पर पहुँचे, हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया है, ज़मीन के जो खुदा बने बैठे हैं इनको गिराने का वक्त आ गया है। इस तरह की वो जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि आलम इस्लाम को के लीडर को पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है, तो आपको जो जगह दिखाई गई हैं, ये वो वाली बातें कर रहे थे, यानी कि प्लान पीछे लंबा चौड़ा था। और फिर जब वो गिरफ्तार करके उनको वहाँ पर ले गए तो अब यहाँ नैब, अब नैब क्या है, नैब का जो चेयरमैन है वो तब्दील हो चुका है, क्योंकि पहले चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया था, अगर आपको याद हो, आफ्ताब सुल्तान साहब ने। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, नज़ीर अहमद भट्ट साहब इस वक्त चेयरमैन नैब हैं। और नैब उनके नीचे जो है वो उनके अहकामात उस तरह उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था तो पेशबंदी की, जिस तरह अदलिया में लोग हैं इसी तरह नैब के अंदर भी वो लोग इंडक्ट किए गए थे जो इमरान खान साहब के चाहने वाले थे, उनकी पार्टी के वर्कर भी थे। इसके ऊपर मैंने एक बड़ा तफसीली व्लॉग भी किया था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब होते थे, कि वो मतलब जो ख़वातीनो हज़रात जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स रखी गई थी, वो अच्छे खासे लोग भर्ती किए गए थे। तो वो अब अपना जो चेयरमैन है, ये जो चूँकि भर्ती ही इमरान खान साहब के सारे चाहने वाले किए गए थे, तो वो अपने चेयरमैन को बिट्रे कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपके पास जो पहली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने लगा हूँ कि गिरफ़्तार उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किया गया था, लेकिन नैब ने उनकी गिरफ़्तारी बाहर किसी सड़क के ऊपर डाली थी रास्ते की, कि ये हमें रास्ते में चलते हुए हमने इनको गिरफ़्तार किया है। कागज़ों के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अब ये इसके पीछे जो कहानी है जो मुझे समझ आती है वो ये है कि वो बड़े तरीके के साथ जो थे वो केस को ख़राब कर रहे थे, चीज़ों को। ये लुकुनाज होते हैं, जब आप
کیس چلتا ہے آگے بڑھتا ہے تو جو حقائق ہوتے ہیں ان کے برعکس اگر کاغذی سرکاری کاغذات میں چیزیں لکھی ہوئی ہوں تو پھر وہ جو ہے وہ مشکوک قرار پاتی ہے اور جو ملزم کو شک کا فائدہ اسی طرح ملتا ہے. تو یہ والا کام ہو گیا. پھر ان کو جہاں پر مطلب نیب کے دفتر میں رکھا گیا اور ان سے ایک بات جو بار بار کہی جاتی رہی اور ہم تک پہنچتی رہی کہ نیب جو ہے وہ ریاست پاکستان کے دیگر احکامات عمران خان صاحب کے حوالے سے من و ان ماننے سے انکار کرتا رہا. چیئرمین نیب کی بات نہیں کر رہا میں, اس کے نیچے بات کر رہا ہوں. لمبی چوڑی باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ریمانڈ, انہوں نے کہا جی ایسا زیادہ نہیں لینا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, جتنا کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے وہ سپورٹ کرتے رہے. تو اب جہاں پر عمران خان صاحب کو جا کے رکھا گیا نیب کی تحویل میں, وہاں پر عمران خان صاحب جو تھے وہ اس طرح نہیں جو سورے دے گھر جوائی آیا ہوں, یہ ان کے حالات تھے. ٹپتے پھرتے پیسن, کانفیڈنس بلا کا تھا, بلا کا کانفیڈنس تھا. اور مطلب ان کو کہہ رہے تھے وہ جی کہ آپ کے اب پولیس اب یہاں پر سارے ادارے پھر ایکٹیو ہو گئے نا کہ قانون میں تو وہ ایک حد تک کہہ لیں کہ نیب ایکٹ فرنٹ لائن کے اوپر تھی, لیکن باقی لوگ بھی جو تھے وہ آن بورڈ ہو گئے. تو تفتیش کرنے کے لیے جو ابتدائی چیزیں جو ہوتی ہیں میڈیکل وغیرہ کروانا, کہ جب کسی ملزم کو تحویل میں لیا جاتا ہے تو یہ بار بار کہتے تھے کہ مجھے تو میں مطلب یورین پاس ہی نہیں کر پا رہا, ہے ہی نہیں, آ ہی نہیں رہا. تو بہرحال وہ ان کو کہا گیا کہ جی یہ تو کرنا پڑے گا. اب وہ جس کمرے سے وہ گزر کے جانے لگے, وہ ابھی کمرہ جو تھا اس کی سیٹنگ سوٹنگ ہو رہی تھی, وہاں پر کام ہو رہا تھا. تو انہوں نے رک کے کہا جو ملازمین تھے سرکاری نیب کے کہ یہ کمرہ میرے لیے تیار کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اچھا ایسے رکھنا ہے میں نے جی. تو اچانک انہوں نے دیکھا وہ کیمرہ لگا ہوا ہے اوپر, تو وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یہاں سے تو یہاں سے دیکھو گے. انہوں نے فیصل نصیر صاحب کو مخاطب کیا, انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کیا, اور بڑے ہی رونت والے سٹائل میں, بڑے ہی جس کو کہتے ہیں کہ تضحیک آمیز جو سٹائل تھا ان کا, اس میں ان دونوں آفیسرز کو یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف کو اور ڈی جی سی کو مخاطب کر کے کہا مینوں ایتھوں ویکھو گے نبڑ لانگا ٹاڑے نال, اس طرح کی باتیں کی. اب یہ میں نے یہ ایک سائڈ کی انفارمیشن ہے, میں نے دوسری سائڈ کی انفارمیشن وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو میں نے ان سے دوسری سائڈ سے اس کا جب کاؤنٹر چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ نام تو شاید ہمارے نالج میں نہیں ہے. وہ جس بندے سے میں نے پوچھا, مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ مجھے اصل میں رینجرز کس کے حکم پہ کام کرتی ہے, مجھے پتہ ہے, میں جو اس کے پیچھے ہیں مجھے جو گرفتار کرانا چاہتے ہیں میں ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا, میں ان کو یہ کر دوں گا. نام لیے بغیر وہ اس طرح کی جو آل فول ہوتا ہے ہذیان غصے میں بندہ اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے انہوں نے کی. لیکن تو یہ جو اس طرف والی جو جہاں سے ہمیں خبر ملی ہے وہ میں ان کو زیادہ کریڈیبل اس لیے کہوں گا کہ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے ان کے نام لیے تھے, جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی, اور تم لوگ یہاں سے دیکھو گے. مجھے بڑا تضحیک جو انداز, تضحیک امیز جو انداز تھا وہ والا کر کے. اچھا پھر اس کے بعد ایک بریگیڈیئر صاحب لائے گئے جنہوں نے ان کو انٹیروگیٹ کرنا تھا. اب عموماً ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے آفیسرز ہوتے ہیں یہ انڈر کور ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بریگیڈیئر عبداللہ صاحب جو ہیں وہ خان صاحب وہ آ رہے ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے. اوکے بلا لو کوئی گل نہیں, جب آئے ہیں تو پھر ملیں گے. اب وہ بریگیڈیئر صاحب جب اندر آئے تو اب یہ انفارمیشن کی بیس کے اوپر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی کہ جب ان کو دیکھا آنکھیں چار ہوئی تو انہوں نے کہا نام ان کو تو بتایا گیا تھا بریگیڈیئر عبداللہ, تو انہوں نے کہا بریگیڈیئر قاسم تم, اور تو قاسم کو عبداللہ کو اندھا ہو گیا. تو وہ یہ بات سنتے ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا پینک میں آ گئے بریگیڈیئر صاحب. اب یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ پینک میں آ گیا ایک بریگیڈیئر. کیوں سر؟ اس لیے کہ اب یہ میری اسیسمنٹ ہے, انفارمیشن کاؤنٹر چیک میں جو مجھے ملی میں وہ آپ کو بتا دوں گا. پینک میں وہ اس لیے آ گئے کہ بریگیڈیئر صاحب کو ان کے نیٹ ورک کا پتہ ہوگا. بریگیڈیئر صاحب کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ فیض نیٹ ورک وہ کیا چیز ہے, کس قدر خوفناک ہے. اور یہ جتنے آفیسرز تھے وہاں پر
جو بھی معاملات مطلب کہہ لیں کہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو چلتے پھرتے دیکھا ہوا ہے ان کے اوپر بڑی دھاگ بیٹھی ہوئی ہے، اور بہت سے آفیسر 9 مئی سے پہلے تک عمران خان صاحب سے چلتے اس لیے تھے۔ 18 مارچ کو ایک ایس پی نے کہ ایس پی لیول کے افسر نے ان کو مخبریاں کی تھی فون کر کے، پھر وہ پکڑا گیا بعد میں۔ تو کیوں کی تھی مخبریاں؟ کیونکہ وہ جو انہوں نے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان اور جنرل فیض حمید نیٹ ورک کتنا خوفناک تھا، اور وہ لوگوں کو یوں آگے پیچھے مطلب میں نے وہ سر زہر خوارانی والی جو ہے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کہ ایجنسیوں کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مطلب کیا اس کو کہیں گے کہ لوگوں کو راستے سے ہٹایا گیا۔ یہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، اور یہ ایجنسیوں کی جو رپورٹ ہے انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے یہ کسی عدالت میں جب پہنچے گی تو پھر اس کی حقیقت کا کے اوپر ہم جو ہے وہ تسلی سے بات کر سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ ایک سائڈ کی ہے، تو لہٰذا انہوں نے دیکھا ہوگا، بریگیڈیئر صاحب کے نالج میں ہوگا، اور بھی جو آفیسر جو اندر کھاتے ہیں ان کا 9 مئی کی تاریخ تک ساتھ دے رہے تھے اندر، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کس طرح سے دے رہے تھے ساتھ۔ تو وہ ان کو اس لیے خوف بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے خوف دیکھا ہوا ہے فیض حمید نیٹ ورک کو، لوگوں کو راستے سے ہٹاتے ہوئے اور ظلم و ستم ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ دیکھیں، اس لیے وہ پینک کر گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو اس طرف انفارمیشن والے ہیں کہ ان کو دل کا کوئی پین انجائنا پین شروع ہو گئی تھی، جس کو ہم ہارٹ اٹیک ٹائپ کی کوئی چیز کہتے ہیں۔ اب کاؤنٹر چیک میں نے کیا دوسری طرف، تو وہ کہا گیا کہ جی کہ یہ تو نیب کے ہی ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے، بریگیڈیئر تھے، ریٹائرڈ ہیں فوج سے، اور وہ ان کا نام ہے کوئی مسٹر بھٹی۔ اب مسٹر بھٹی کی انفارمیشن میں نے نیب سے چیک کرنے کی کوشش کی، تو نیب سے جو مجھے انفارمیشن ملی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو اب اس طرح کے آفیسر کوئی نہیں ہے۔ سمجھے بات کو، چھپانے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں نا ساتھ ساتھ۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں کہ حاضر سروس نہیں ریٹائرڈ، یہ ہے معاملہ۔ تو یعنی اس درمیان ہے کہ اس طرف سے کہا گیا کہ جی حاضر سروس تھے، اس طرف سے مجھے کہا گیا کہ نہیں وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں کوئی مسٹر بھٹی۔ تو وہ پینک، لیکن پینک میں وہ ضرور آئے تھے۔ اور کیوں آئے تھے؟ خوف بہت ہے پروجیکٹ وہ فیض حمید نیٹ ورک کا۔ تو اس کے بعد اسی دوران جب وہ پینک کریٹ ہوا، عمران خان صاحب سے ایک موبائل فون بھی برآمد ہوا، اور وہ موبائل فون کی خبر جو ہے وہ آج شائع ہوئی ہے۔ وہ پکڑا گیا، وہ پولیس والا بھی پکڑا گیا، اور پولیس والے کے علاوہ فون بھی پکڑا گیا، اور پھر اس فون کی جو ہے کیا اس کو کہیں گے ٹیپ ہوتی ہے نا جی، وہ ریکارڈنگ وغیرہ وہ بھی آ گئی تھی۔ وہ مسرت جمشید چیمہ سے انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ ٹیپ ہو گئی تھی، اور جس کو کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ میری انہوں نے بات کروائی تھی، وہ کسی نے بات نہیں کروائی تھی۔ وہ ایک پولیس والا ان کو جو تھا وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کو موبائل پکڑایا تھا۔ اب یہ کچھ یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب سے ہم نے موبائل برآمد اسی وقت کر لیا تھا جب وہ پینک کریٹ ہوا تھا۔ وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ دل والا مسئلہ ان کو ہوا تھا۔ تو آج جو ہے وہ ابھی جیو نے خبر بریک کی ہے کہ 9 مئی کو جو میاں اسلم اقبال ہیں اور حماد اظہر صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور انہوں نے مثال کے اور اپنے ورکروں کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ دونوں طرف وہ رابطے میں تھے۔ یعنی کیا ہے کہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب میں نے وجہ پوچھی کہ یار کہ یہ وہ آرمی چیف کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو گئے فیصل نصیر صاحب کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، ڈی جی سی کو کیمرے کی طرف دیکھ کے، یہ اتنا مطلب دلیری یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی کانفیڈنس۔ اور یہ جو خبر ہے جو آج ہے یہ، اور پھر وہ جو ویڈیو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی کہ وہ باہر رابطے میں تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور وہ ان کو بتا رہے تھے خان صاحب پلان کامیاب ہے، فوج جو ہے اس کے تنصیبات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، فوج آگے سے رجسٹ نہیں کر رہی، اور تھوڑی دیر میں خبر یہ آ جائے گی کہ عاصم منیر صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ پائن تے پوے چڑھے ہوئے ساڑھا تینوں نہیں چھڈاں گا عاصم منیر۔ سر عاصم منیر صاحب تو خیر وہ پاکستان میں اس دن تھے ہی نہیں، یہ تو اللہ بھلا کرے جنرل ساحر شمشاد مرزا کا، جنہوں نے سب سے پہلے اسٹرکٹ ایکشن لیا، نوٹس لیا
کہ یہ چل کیا رہا ہے. اور عمران خان صاحب کا وہ جو میوٹنی بولیں تو بغاوت کا، فوج کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بغاوت کا جو پلان تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا. لیکن 9 مئی کو رات تک ان کو یہ یقین تھا، کیونکہ ادھر سے حماد اظہر صاحب اور اپنے جو ہیں وہ ان کو رپورٹیں پہنچا رہے تھے، ان کو خبریں مل رہی تھی کہ جناب کہ وہ جو ان کا بھانجا ہے وہ حسان نیازی وہ پینٹے لہرا رہا ہے، وہ دھمکیاں لگا رہا ہے، اور وہ جناب کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ان کی بہنیں بھی ہیں. تو کسی بھی وقت بس شمشاد مرزا صاحب نے چارج ٹیک اوور کر لینا ہے، اور پھر آپ کی بادشاہوں والی انٹری ہونی ہے، پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، حقیقی آزادی آ جائے گی. یہ سارا کچھ جو تھا وہ اس وجہ سے تھا. خان صاحب کا حوصلہ تو ٹوٹا ہے پھر باہر آ کے، کیونکہ اگر آپ وہ 10 تاریخ کو غالباً ان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا وہ مرسڈیز کے اندر، اور یہ مرسڈیز جو تھی وہ ایک طرف رجسٹرار کے ذریعے پیغام تھا، دوسری طرف نیب اندر مکی ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، اپنے لوگ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا خان صاحب مرسڈیز سے جاؤ گے، تو خان صاحب مرسڈیز کے اوپر آئے تھے. نیب کا کوئی ملزم آج تک مرسڈیز میں کسی عدالت میں آپ کو جاتا ہوا دکھائی نہیں دیا ہوگا. یہ تو پھر اس کے بعد نیب کے اندر ہے وہ میرا خیال ہے 12 تاریخ کو جو ہے یہ تقرر اور تبادلے نئے ہوئے کہ جی کہ 18-19 گریڈ کے پنڈی سے بالخصوص رضوان کو نیب راولپنڈی سے نیب کراچی تعینات کر دیا گیا ہے، ڈائریکٹر جو تھا اس کا. پھر ڈائریکٹر عبید اللہ کو نیب راولپنڈی سے نیب سکھر تعینات کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر اصغر کو نیب راولپنڈی سے نیب خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جو خان صاحب کو کہہ رہے تھے خان صاحب باہر انقلاب آ گیا ہے، اب مرسڈیز سے جاؤ. تو یہ پھر ایکشن ہوا ان کے خلاف، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہوئی ہیں یہ نیب ان کے ساتھ اندر سے ملا ہوا تھا. اور ابھی تک وہ ہے نا جی اثرات پروجیکٹ عمران خان کے یہ وہ والے ہیں. تو ایک جو فوری مجھے بات اس وقت ذہن میں آئی ہے کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کو ہم نے اٹک بھیجنا ہے. نیب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں اٹک نہیں جائے گا، ایتھ ہی رہے گا شہزادہ عمران خان صاحب. اب اٹک کون بھجوانا چاہ رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہی بھجوانا چاہ رہے تھے جن کو یہ خیال تھا کہ یہ جو لوگ اس وقت حملے کر رہے ہیں یہ ادھر بھی آ کے حملہ کر سکتے ہیں. خان صاحب کو چھڑوا کے اگر فرض کریں اس رات کوئی 1500 بندہ، 2000، 5000، 10,000 بندہ جہاں پر خان صاحب کو رکھا گیا تھا آتا، دیواریں توڑتا، خان صاحب کو باہر لاتا. خان صاحب یوں کرتے تھے سر جی انقلاب تے آ گیا سی نا وہ جو خان صاحب لانا چاہ رہے تھے، پھر کیا کرنا تھا. تو لہٰذا پلان تھا کہ ان کو اٹک بھیجا جائے. یہ نیب کے افسران جو ہیں یہ راستے میں رکاوٹ بنے. میرا یہ خیال ہے، خبر نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ نیب کے جو افسران ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی بغاوت کا یا اس طرح کا کوئی نہ کوئی مقدمہ چلے گا، اور ڈس اوبیڈینس کا وہ یہ پکڑے جائیں گے. یہ لوگ بھی نیب کے اندر جو بیٹھے ہوئے اس وقت عمران خان صاحب کو بچانے کی کوششیں کر رہے تھے، ریاست کے خلاف چل رہے تھے، یہی پکڑے جائیں گے. یہ میرا تجزیہ ہے، اطلاع نہیں ہے. اچھا جی، اب یہ عمران خان صاحب پھر اب کیا حالت ہے؟ اب حالت یہ ہے کہ جب خان صاحب کو پتہ چلا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں 12 کی رات کو قطر سے، اور یہ 12 کو جو ہے وہ دوپہر کو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہو گئے تھے، سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں تھے، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو عدالتیں کر رہی تھی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. خان صاحب بھی تاریخ کا وہ جو بیانات دے رہے تھے وہ بھی حصہ ہے. لیکن جو 10 کو یہ پیش ہوئے تھے، 11 کو جو پیش ہوئے تھے، 11 کو پیش ہوئے تھے نا جی یہ سپریم کورٹ میں ایک دن پہلے. تو 11 کو چونکہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان میں موجود نہیں تھے، اور ان کو ابھی تک 11 تک بھی امید تھی کہ جناب کہ یہ بس کم لگ جانا ہے، ہن عاصم منیر واپس نہیں آ سکتا. بہروز سبز واری صاحب کی وہ جو گفتگو ہے، آڈیو لیکس، وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں، اب تو وہ ان سے مکر گئے ہیں کہ کور کمانڈروں نے ماشاءاللہ ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے، پتہ نہیں وہ کیا اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے جناب وہ ان کے خلاف ملٹری وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوگا کیا کورٹ مارشل ہوگا ان کا، عاصم منیر صاحب کا. تو عمران خان صاحب اس وقت بھی چیف جسٹس پاکستان ان کو کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر عدالت کی خواہش ہے کہ آپ ان کی مذمت کریں. خان صاحب مذمت نہیں کر رہے تھے،
خان صاحب نے تو مذمت کی جب ان کو پتہ چلا کہ جناب کے لٹ گئی میدان سوری کہ ککھ نہیں رہا، اسی اجڑ گئے، کچھ بچیا ہی نہیں. یہ تو خان صاحب کو پھر 12 کی رات کے بعد پتہ چلا کہ او ہو میں جسے سمجھا تھا یہ تو وہ سراب نکلا. تو پھر خان صاحب کے حوصلے ٹوٹنا شروع ہوئے. پھر خان صاحب کو، اب خان صاحب کا آج کی خبر ہے، کل کی میرا خیال ہے بی بی سی کی، اب وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں بی بی سی والے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسلام آباد چونکہ بی بی سی اردو کا کہہ رہا ہے وفاقی دارالحکومت کی شرح دستور پر ایک نئی عمارت میں منتقل ہوئی ہے. اس کے بعد عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پہلی پیشی تھی. عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کے پیش نظر وکلاء کی جانب سے ان کی گاڑی کو احاطہ عدالت میں لے کر جانے کی استدعا کی گئی جو مسترد کر دی گئی. عمران خان کو اسی راستے سے چل کر کمرہ عدالت تک جانا پڑا جہاں سے عام سائلین جاتے ہیں. تاہم فرق صرف یہ تھا کہ عمران خان کی تلاشی نہیں لی گئی. عمران خان کی سیکیورٹی پر تعینات عملے کو لوہے کی شیلڈ اندر لے کے جانے دی گئی. ان کو دھکم پیل کا بھی سامنا کرنا پڑا. ان کی شیو بڑی ہوئی تھی، داڑھی بڑی ہوئی تھی، اور جناب یہ تھکاوٹ کے آثار ان کے چہرے کے اوپر نمایاں تھے. اور پہلے وہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ لمبے لمبے تمہید باندھ کے جواب دیتے ہیں. آج جب ان سے یعنی کہ ان سے جب سوال پوچھے گئے کہ آپ کی کوئی کٹی ہو گئی ہے، کوئی لڑائی چل رہی ہے صدر مملکت کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا جی کہ حکومت تو آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، نہیں کر دی تو نہ کرے. یعنی کہ مرائل ڈاؤن تھا. اور تب 9 تاریخ کو کیا مرائل تھا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں چیزیں. تو عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے جتنے سہولتکار تھے وہ نیب کے اندر تھے، باہر تھے، ان کے سیاسی. اب دیکھیں کہ وہ حماد اظہر اور جو میاں اسلم اقبال ہے ان کے لیے چھاپے پہ چھاپا پڑ رہا ہے، ان کے رشتہ داروں سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو کیمرے کی طرف دیکھے نام لے کے دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو ان کا مرائل، ان کا کانفیڈنس، اس کے پیچھے وہ پلاننگ تھی. ان کو پورا یقین تھا کہ وہ فوج جو ہے وہ اپنے آرمی چیف کے خلاف بغاوت کر دے گی اور آج نہیں تو کل وہ پاکستان میں دوبارہ سے ایک بادشاہ کی طرح، ایک فاتح کی طرح سسٹم کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اور اللہ اللہ خیر صلاح. تو وہ ساری امیدوں اوسوں کے اوپر پانی پڑ گئے. اب عمران خان صاحب کے بارے میں جو کل حامد میر صاحب فرما گئے ہیں مہر بخاری صاحبہ کے شو میں، مجھے لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ کے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب سخت مشکل میں آنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نااہلی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے خلاف فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کا مقدمہ چلے گا جس کی میکسیمم سزائے موت ہے، اور جو منیمم ہے وہ سزا جو ہے وہ عمر قید ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. عمران خان صاحب غلط کھیل گئے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.